عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. میں یہاں کچھ عرصے سے بحیثیت پروڈیوسر کام کر رہا ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ٹی وی پروگرام کی تیاری میں کون کون سے مراحل پیش آتے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم پری پروڈکشن، پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کی بات کریں گے. لیکن ان تمام چیزوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے پروڈیوس کیے ہوئے کچھ پروگراموں کے گلمپسز دکھاتا ہوں. پاکستان خوبصورت وادیوں، پرفضا ماحول اور دلکش قدرتی مناظر کا حسین ملک ہے. فلک بوس پہاڑ، وسیع گلیشیئر، برف پوش نظاروں کی اس سرزمین کو پریوں کا مسکن اور کوہ پیماؤں کی جنت بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کے یہ خوبصورت پہاڑی سلسلے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتے ہیں. ناقابل تسخیر دفاع، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، باہمت اور حوصلہ مند جوان. ہماری معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. ہر لمحہ مصروف عمل یہ دہقان اور یہ محنت کش مکین، ان سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. اب یہ صنعتیں ہماری ملکی پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہے. چٹانوں کو چیرتا ہوا صاف و شفاف پانی اور گنگناتے بہتے جھرنے، بل کھاتے دریاؤں کے ذریعے پورے ملک کو سیراب کرتے ہیں. خوبصورت ساحلی علاقے، یہ عالیشان عمارتیں خدا کی عطا اور وسائل کی فراوانی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے وطن کے یہ باسی زندگی کی بیشتر سہولتوں سے محروم ہیں. گنجان آباد علاقے، آبادی کا بڑھتا ہوا سیلاب، ٹریفک کا شور زندگی کو دکھی کر دیتا ہے. سہولتوں سے محروم بچے، فیکٹریوں کا دھواں، ماحول کی آلودگی اور تعلیمی سہولتوں کا فقدان، یہ سب عوامل ترقی کی راہ میں نمایاں رکاوٹ رہے ہیں. بے روزگاری کا شکار یہ لوگ بہتر مستقبل کی امید پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ میں ڈوبے یہ پریشان اور فکر مند لوگ کسی اجالے کے منتظر تھے. ان سب کی دعاؤں کے نتیجے میں 25 سال پہلے ان پریشانیوں کا علاج لے کر ایک سورج طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد میں علم کی روشنی کا علم لے کر نکلا ہوا یہ اجالا پورے افق پر جگمگانے لگا کہ تعلیم
सबके लिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि प्रोडक्शन के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और आखिर में पोस्ट प्रोडक्शन का मरहला होता है। प्री प्रोडक्शन में प्रोग्राम को कंसीव किया जाता है, जबकि कंसीव करने के बाद अगला मरहला प्रोग्राम की प्लानिंग का आता है। प्लानिंग में एक प्रोड्यूसर ये देखता है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, इसकी बजटिंग कैसे होगी और इसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी। स्क्रिप्टिंग में प्रोग्राम की एनिमेशन, उसमें लगाए जाने वाले ग्राफिक्स और उसमें जितने भी विजुअल्स इस्तेमाल होंगे उन सब को तैयार किया जाता है। जबकि इसके बाद अगला मरहला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का आता है। रिकॉर्डिंग में ये देखा जाता है कि इस प्रोग्राम की कितनी रिकॉर्डिंग आउटडोर होगी और कितनी इनडोर होगी। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये तो कुछ तफसील मैंने आपको बताई कि एक प्रोग्राम की प्लानिंग और रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। मज़ीद ये चीज़ें जानने के लिए हम इस फील्ड के एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। प्रोग्राम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये जानने के लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि प्रोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए किन मराहिल का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम की प्रोडक्शन को हम 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं या 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला होता है प्री प्रोडक्शन का, दूसरा मरहला ड्यूरिंग प्रोडक्शन और तीसरा मरहला पोस्ट प्रोडक्शन का। जब एक प्रोड्यूसर ये तय कर लेता है कि इन 3 मराहल से गुजरने के बाद उसने एक प्रोग्राम को तैयार करना है, तो उसके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। जनाब, आज हमने ये मीटिंग इसलिए की है कि मास कम्युनिकेशन के प्रोग्राम शेड्यूल्ड है फॉर कमिंग सेमेस्टर और बहुत सारे बनाने हैं, और ये बीए लेवल के प्रोग्राम है। कोर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उस पर बेस कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी लिटिल बिहाइंड शेड्यूल since they have to be completed in time. I want the concerned producer to take it up and start working on it in collaboration with the concerned department. क्योंकि मेरे ख्याल आउटलाइन जिसकी तय हो गई है कोर्स कमेटी की मीटिंग में, अब सिर्फ ये करना है कि हम उनको एक तरतीब के साथ आइदर फ्रॉम आवर ओन प्रोफेसर इसको लिखवाना है। अगर हमें यहाँ एक्सपर्ट उस तरह स्क्रिप्ट राइटर के नहीं मिल रहे तो वी विल हैव टू लुक फॉर समबडी हु कैन हेल्प अस आउटसाइड। तो ये एक हमारा टारगेट है जो हमने मीट करना है फॉरन। सर, कुछ थोड़ा सा इसके फॉर्मेट के बारे में आप बताइए कि प्रोग्राम्स के फॉर्मेट किस तरह से होने चाहिए। एक्चुअली ये फॉर्मेट प्रोड्यूसर तय करता है उसके साथ मिलके, स्क्रिप्ट राइटर और जो हमारे एकेडमिक्स हैं। डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट एजुकेशन प्रोग्राम में हम दे सकते हैं। इट कुड बी ए डॉक्यूमेंट्री विद सर्टेन इंटरव्यूज, it could be on the spot location, it could be a state teaching. For different programs we adopt different format for education. हमारी ओपन यूनिवर्सिटी में तो हमने डायरेक्ट टीचिंग फॉर लैंग्वेज कोर्सेज के लिए हमने डायरेक्ट क्लासरूम सिचुएशन बना के भी प्रोग्राम किए हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्री दी है, कुछ ऐसे भी हैं लाइक साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने टीचर लेबोरेटरीज का इस्तेमाल किया है। तो इट डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि क्या आप उसका फॉर्मेट लेना चाहते हैं। क्योंकि एंड नॉर्मली प्रोड्यूसर सिट्स डाउन एंड ही डिस्कसेस इट विद द एकेडमिक। पहला मरहला यानी प्री प्रोडक्शन का मरहला जो है वो प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जिसको उसे तय करना होता है, और ये तमाम टारगेट्स अपने सामने रखने पड़ते हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगी ताकि आपको मालूम हो कि प्री प्रोडक्शन से के वक्त प्रोड्यूसर के जहन में किन किन बातों का होना ज़रूरी है। प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज़ प्रोड्यूसर के जहन में होती है वो ये कि वो किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम पेश करने जा रहा है, यानी उसकी टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। टारगेट ऑडियंस तय करने का मरहला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा भी होता है और कदरे आसान भी होता है। अगर प्रोड्यूसर के जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किन लोगों के लिए प्रोग्राम पेश कर रहा है या पेश करने जा रहा है,
تو اس کو پروگرام کی تیاری کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹارگٹ آڈینس میں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے وضاحت کروں کہ ہم ایک ماڈل پروگرام ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے آڈینس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے. اب وہ کس کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کو بھی ذہن میں اگر رکھ لیا جائے تو مزید پروگرام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹارگٹ آڈینس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ لینگویج کا ہے. لینگویج کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ ہی پروڈیوسر کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے طبقے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو کس قسم کی لینگویج آپ کو استعمال کرنی ہے. اگر آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایسے طبقے کے لیے ہے جن کا تعلق جو ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے طبقے سے نہیں ہے یا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو پھر آپ کو اپنی لینگویج کو کس طرح سے آسان بنانا ہے, زبان کون سی استعمال کرنی ہے, اس کو بھی پروگرام سے پہلے ہی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. فارمیٹ ایک ایسی اصطلاح ہے, ایک ایسی ٹرم ہے جس کو پروڈیوسر کو ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کس فارمیٹ کے تحت پروگرام کو پیش کرنے جا رہا ہے. مختلف قسم کے فارمیٹس جو ہیں وہ پروگرام کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پروگرام کے فارمیٹ کو تقسیم کرتے وقت کچھ مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں کہ فیچر پروگرام ہو سکتے ہیں, ڈاکومنٹریز پروگرام ہو سکتے ہیں, انٹرویوز ہو سکتے ہیں, یا آڈینس پارٹیسپیٹڈ پروگرام ہو سکتے ہیں. جب یہ فارمیٹ طے کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو پارٹیسپینٹس کے انتخاب میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو مرحلہ وار اگر ہم آتے جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے پری پروڈکشن میں ہم نے جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے وہ ہے آپ کے ٹارگٹ آڈینس, پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے لینگویج کا مرحلہ, پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے فارمیٹ کا مرحلہ, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بجٹنگ. کوئی بھی کام جو ہے اس کو کرنے سے پہلے اگر اس کا بجٹ بنا لیا جائے تو پھر جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں ان کو ایچیو کرنے میں یا اپنا ٹارگٹ ایچیو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کسی بھی پروگرام کی کامیاب پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لکھا جائے. کوئی بھی پروڈیوسر کوئی پروگرام تیار کرنے سے پہلے اسکرپٹ رائٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے. اسکرپٹ رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سبجیکٹ پر عبور رکھتا ہو جس کے بارے میں کہ اس نے اسکرپٹ لکھنا ہے. اس کے علاوہ اسکرپٹ رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹی وی پروڈکشن کے بارے میں بھی جانتا ہو, اسے کنسرن لینگویج پر عبور حاصل ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کریٹیو بھی ہو. ٹیلی ویژن پرنٹ میڈیم اور میگزینز کی طرح ذرائع ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس میں اسکرپٹ کی کیا اہمیت ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پرنٹ میڈیم میں جو اسکرپٹس لکھے جاتے ہیں وہ قاری براہ راست پڑھتے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن کے لیے جو اسکرپٹس لکھے جاتے ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی پروگرام کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جب قاری براہ راست اسکرپٹس نہیں دیکھتے اور نہیں پڑھتے تو اسکرپٹس کیوں لکھے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسکرپٹ ٹیلی ویژن میں چند بنیادی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اسکرپٹ لکھا جائے گا تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا دورانیہ کیا ہوگا, اس پروگرام کا, اس میں اخراجات کتنے اٹھیں گے, اس میں کون کون سی لوکیشنز میں جانا ہوگا, اس میں کتنے کریکٹرز ہوں گے, اور اس کی فارمیٹ کیا ہوگی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی کئی فارمیٹس ہو سکتی ہیں. ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہو سکتا ہے, ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے, ٹاک شو ہو سکتی ہے, ٹاک ہو سکتی ہے, اور گویا ان کو ملا جلا کر بھی کوئی نئی فارمیٹ بھی بنائی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ ٹیلی ویژن پروگرام یہ بتاتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا پروگرام کا, اس کی ریہرسلز کہاں کہاں ہوں گی. گویا یہ تمام چیزوں کا احاطہ ایک اچھا اسکرپٹ کرتا ہے. اب اسکرپٹ لکھنے کے لیے چند بنیادی تقاضے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرپٹ کی جو زبان ہے
وہ عام فہم ہونی چاہیے, روزمرہ زبان ہونی چاہیے. اس میں اگر کریکٹرز لائے جا رہے ہیں تو کریکٹرز, ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر سے ظاہر ہے مختلف ہوگا, تو ان کا جو اختلاف ہے, ان کا ذہنی اختلاف, وہ رائٹر کو لکھنا ہوگا. جہاں تک اسکرپٹ میں اعداد و شمار کا تعلق ہے, کوشش یہ کی جاتی ہے ٹیلی ویژن میں بھی اور ریڈیو میں بھی, چونکہ یہ ون چانس میڈیم ہوتے ہیں اور ون وے کمیونیکیشن ان میں ہوتی ہے, تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان میں اسٹیٹسٹکس کا استعمال کم ہو, اور اسٹیٹسٹکس کے بجائے گویا ٹرینڈز دیے جائیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ناخواندگی بہت ہے, تو بجائے ایگزیکٹ فگر دینے کے ہم ٹیلی ویژن میں یا ریڈیو میں یہ کہیں گے کہ پاکستان میں جو آبادی ہے ان میں تقریباً آدھی آبادی ان پڑھ ہے. گویا اس طرح ہم آسان کر کے ٹرینڈز دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک پروگرام کے آبجیکٹیوز, خصوصی طور پر جب انسٹرکشنل پروگرام ہوگا, تعلیمی پروگرام ہوگا, تو اس کے آبجیکٹیوز طے کرنے پڑتے ہیں کہ اس پروگرام سے بالآخر دیکھنے والا کیا اخذ کرے گا. تو گویا پروگرام لکھنے سے پہلے اسکرپٹ رائٹر کو اس کے آبجیکٹیوز بہت نمایاں ہونے چاہیے, بہت واضح ہونے چاہیے کہ اس کے پروگرام کے مقاصد کیا ہیں, اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اسکرپٹ لکھنے کے لیے کچھ گویا ٹیکنیکل قسم کی باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹیلی ویژن اسکرپٹ لکھنے کے لیے میرے پاس ایک بہت سادہ شکل میں یہ ایک اسٹوری بورڈ موجود ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ویژول کے خانے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ٹیلی ویژن از اے ویژول میڈیم, لہذا لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ while writing a television program always think in visual terms. یہ ایک گویا ایک کی رول ہے, بنیادی اصول ہے. تو اسی اصول کو آپ دیکھیں کہ یہ ٹیلی ویژن پروگرام لکھنے کے لیے ہم نے صفحے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں ہم ویژولز لکھیں گے اور اس کے آگے جو نریشن لکھی جائے گی اس کا ذکر یہاں کریں گے. اس کی شکل میں آپ کو ایک فائنل اسکرپٹ میں بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک فائنل اسکرپٹ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب وہ اصول اسکرپٹ میں برتا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ نریشن آ گئی, اور ہر نریشن کے ٹکڑے کے سامنے یہاں پہ ویژول کی ڈیٹیل بھی آ گئی کہ جب یہ کمنٹری چل رہی ہے تو اس کے برابر تصویر کیا آئے گی اسکرین کے اوپر. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ٹیلی ویژن چونکہ ایک ویژول میڈیم ہے, لہذا اسکرپٹ رائٹر کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے بات اسکرپٹ لکھتے وقت کہ وہ سوچے کہ اسکرین پر اس وقت تصویر کیا آئے گی. تو یہ اس کی ایک شکل بن گئی اسکرپٹ کی شکل میں. جہاں تک کمپیئر کا تعلق ہے, وہ آپ کے پروگرام کے لیے بالکل ایک اتنے اہم شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں, کیونکہ جس وقت پروگرام آن ایئر جا رہا ہوتا ہے تو کمپیئر ہی دراصل پروگرام کو لے کر چلتا ہے, اور پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ صرف بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے. تو پروڈیوسر کا کام یہ ہے کہ وہ کمپیئر کا انتخاب کرتے وقت جن چیزوں کو پیش نظر رکھے وہ یہ کہ وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہو اور پروگرام کے موڈ کو سمجھ کر اور پروگرام کے سبجیکٹ کو سمجھ کر وہ پروگرام کو کر سکے. تو کمپیئر کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ پروڈکشن سے پہلے کا مرحلے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کمپیئر اچھا ہے تو آپ پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پروگرام ایسا ہے جس میں آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ایجوکیشن کے بارے میں ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا شخص پروگرام میں شامل کرنا پڑے گا, کوئی ایسی پرسنالٹی پروگرام میں شامل کرنی پڑے گی جو کہ اس ٹاپکس کی ایکسپرٹ ہے, جس کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے جو آپ کے گیون ٹاپک کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ایکسپرٹ کا انتخاب کرتے وقت بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم صرف اور صرف اس چیز کو پیش نظر نہ رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی متعلقہ شخص بلا لینا ہے, نہیں, بلکہ آپ کو وہ شخص بلانا پڑے گا جو آپ کے سبجیکٹ کو سمجھ کر بات کر سکے. اس کے بعد جو ادر پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, جو دیگر آپ کے پروگرام کے شرکا ہوتے ہیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے پروگرام کو ایک طرح سے ایڈیشنل سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں.
اس کے بعد آپ کا جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ فارمیٹ پروگرام کا ہم نے پہلے سے طے کرنا ہوتا ہے. تو جب فارمیٹ ہم طے کر لیتے ہیں پروگرام کا تو اس کے مطابق بعض اوقات آپ کو بیک گراؤنڈ نریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کا پروگرام ڈاکومنٹری فارمیٹ میں آ رہا ہے یا فیچر پروگرام کے فارمیٹ میں آ رہا ہے یا کوئی ایسی رپورٹ کے فارمیٹ میں آ رہا ہے جس میں آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک وائس کی جس کو بی جی وائس بھی کہتے ہیں اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انتخاب بھی پہلے ہی سے کر لینا چاہیے تاکہ ڈیورنگ پروگرام جب آپ پروگرام کو پروڈیوس کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ اس مرحلے پر آ کر اٹک نہ جائیں, پریشان نہ ہو جائیں اور آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ کے پاس بی جی وائس موجود ہے. تو بیک گراؤنڈ وائس کے لیے بھی کچھ چیزیں پروڈیوسر کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے اور وہ یہ کہ جس قسم کا پروگرام ہے اس کے مطابق اگر آواز کا انتخاب کر لیا جائے تو تھوڑا سا مرحلہ پھر وہی میں بات کروں گی کہ آسان ہو جاتا ہے پروڈیوسر کے لیے بھی اور اس کے پروگرام کو اس کے آڈینس تک پہنچانے کے لیے بھی. پری پروڈکشن میں ایک نہایت اہم مرحلہ سیٹ ڈیزائننگ کا ہوتا ہے. اس مرحلے میں ایک پروڈیوسر سیٹ ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کرتا ہے کہ اس پروگرام کا سیٹ کس نوعیت کا ہوگا, جبکہ سیٹ ڈیزائنر پروڈیوسر کے آگے اپنی ڈیمانڈز رکھتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سیٹ پر کتنی ایکٹیویٹی ہوگی, شارٹس کتنے ہوں گے اور اس کے پارٹیسپینٹس کتنے ہوں گے. اس سلسلے میں ہم مزید چیزیں جاننے کے لیے ایک سیٹ ڈیزائنر سے بات کرتے ہیں. اکرم, یہ پٹیاں وغیرہ صحیح کر کے نا سیدھی کریں, سیدھی کرنے کے بعد نا اس کو لفظوں کو ٹھیک کریں, ٹھیک کرنے کے بعد نا اس کو سیدھا کر کے نا اس کو کنٹینیو کر دیں نا. ٹی وی سیٹ ڈیزائن کے لیے بہت لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, کارپینٹرز, پینٹرز, مصور, اور اس کے بعد مٹیریل میں کلرز, لکڑی, مٹیریل, سارے مٹیریل کو ہم کمبائن کر کے سب سیٹ بناتے ہیں تو یہ جاذب نظر بنتا ہے. اور یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ انسان کی نظر جو ہے نا بہت ادھر ادھر دیکھتی ہے اور اس کو ایک جگہ پر مرکوز کرنے کے لیے ہم کلر کا استعمال کرتے ہیں, اور کلر کو جب اس کو کمپوز کرتے ہیں تو انسان ایک طرف دیکھتا ہے اور پروگرام بنانے والے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اس وجہ سے سیٹ ڈیزائن کی ضرورت پڑتی ہے. سیٹ ڈیزائن مختلف قسم کی اوقات میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فلیٹ کلر کے سیٹ ڈیزائن جو ایک بندے کی ریکارڈنگ کے لیے بھی کافی ہوتا ہے, جس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اس کو بہت زیادہ کلرز وغیرہ کے ساتھ کمپوز کیا جاتا ہے, لوگوں کو ساتھ اس کو ملا کے بہت زیادہ سبجیکٹس کو کمپوز کیا جاتا ہے سبجیکٹ.